नाज़रीन, गजा पर इन एक्शन की वजह से जो अरब ममालिक हैं उन पर अब दबाव शदीद तर हो गया है। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मिस्र की जो एम्बेसीज है अक्रॉस द वर्ल्ड उनके बाहर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। आगाज इसका नॉर्वे और फिनलैंड में जो इजिप्शियन एम्बेसीज हैं वहां से हुआ था और अब ये अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है पूरे यूरोप में और बाकी दुनिया में जहां जहां पर मिस्र की एम्बेसीज हैं, ज़ाहिर पूरी दुनिया में है, तो उसके बाहर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब ये बिल्कुल एक अलग बात है, यानी इससे पहले जो मुजाहरे हो रहे थे वो इजरायली एम्बेसीज के बाहर हो रहे थे, अमेरिकन एम्बेसीज के बाहर हो रहे थे, लेकिन अब ये मुजाहरे अरब एम्बेसीज के बाहर हो रहे हैं कि आप जो बेहिसी दिखा रहे हैं, जो इन एक्शन दिखा रहे हैं, उसके ऊपर अब दबाव शदीद आ रहा है। ज़ाहिर है कि ये ममालिक अब इस बात को कैसे अफोर्ड करेंगे। एक तरफ अंदरूनी दबाव है और अब एक आलमी सतह के ऊपर इन ममालिक के ऊपर दबाव है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये एक बिल्कुल एक तूफान है जो इन मुल्कों की तरफ जब वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ज़ाहिर है कि गजा में जो कुछ हो रहा है और आगे इजराइल करने का इरादा रखता है, बगैर किसी डाउट के वो तमाम ममालिक में ये फैलेगा और बहुत सारे ममालिक जो इसमें ड्रैग हो जाएंगे। और हिजबुल्लाह और ईरान, इनके हवाले से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, पता ये चल रहा है कि बड़ी हैवी प्रिपरेशंस वहां पर हो रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह मुख्तलिफ विलेजेस से लोगों को शिफ्ट करना शुरू हो गई है। उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन यह है कि जब गजा में इतनी क्रिटिकल सूरत हाल है और उसको में भी सीजफायर नहीं हो रहा, तो ईरान और हिजबुल्लाह ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त उनकी जंग छिड़ सकती है। ईरान एक मुसलसल अलर्टनेस की पोजीशन के अंदर है और हिजबुल्लाह के हवाले से ये बात अब सामने आना कि हिजबुल्लाह जो है वो बॉर्डर विलेजेस से जो रेजिडेंट्स हैं उनको वहां से शिफ्ट करना शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह की कैलकुलेशन के मुताबिक जल्द वो इजराइल के साथ जंग में होंगे और ईरान इससे पहले रेजिस्टेंस को एक मैसेज डिलीवर कर चुका है कि वो अलर्ट रहे, किसी भी वक्त इजराइल का जो हमला है वो हो सकता है। इसी दरमियान कई मजीद मुल्क जो है वो फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, जिनकी तादाद जो है वो 10 से 15 हो सकती है और माल्टा ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। तो इधर इजराइल का मंसूबा है जिसमें अब ग्रेटर इजराइल उन्होंने बनाना है, यानी 19वीं सदी के आखिर में तहरीक का आगाज होता है, ज़ानिज़्म की तहरीक का। उसका जो इनका मजहब है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल तहरीक थी जिसको फिर मजहबी इज़ार के सारा मजहब ही के अंदर वो घूम रहा है मामला। लेकिन जो एक्चुअल रिलीजन है उसका तो ताल्लुक नहीं है कि वो पूरी दुनिया से हिजरत करके यहां पर पहुंचे। और ज़ाहिर है कि इसलिए इनके मजहब के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं मान रहे और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तो इसको इस वापसी को एक ग्रेटेस्ट सिन के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि इनका ये इरादा है कि जिस मकसद के लिए यहां पर आए थे अब वो पूरा करना है, जो कि शायद इससे पहले प्लान ये था कि वो 20, 25, 30, 50 सालों में पूरा होगा, लेकिन अब वो इसको आज ही पूरा करना चाहते हैं, आने वाले महीनों के अंदर जो है वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जो इलाकाई जंग भी छेड़ सकता है, जिससे एक आलमी जंग भी छेड़ सकती है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आने वाले दिन बड़े गैर मामूली होने जा रहे हैं। उधर चाइना ने भी जंगी मशकें जो वो शुरू कर दी हैं और ताइवान में टेंशन जो है वो बहरहाल वहां पर भी बढ़ रही हैं। तो ये तमाम तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नज़ीर, इजराइल जो इस वक्त गजा में जो कुछ कर रहा है, जो प्लानिंग्स कर रहा है, वो पहले आपके सामने रखते हैं और जो इजराइल के अंदर एक डिवीजन बढ़ती चली जा रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। इजराइल का एक मिनिस्टर है, हेरिटेज मिनिस्टर, फार राइट मिनिस्टर, इसने ये कहा है कि गजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। ठीक है, ये इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। तो क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? फार राइट मिनिस्टर सेज इजराइल पुशिंग टू वाइप आउट गाजा और द किडनैप मस्ट बी डेजिग्नेटेड एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और साथ इसने ये कहा है कि जो कैप्टिव्स हैं their release now is not a priority। दो बड़ी चीजें, यानी गजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए और दूसरा उसने कहा है कि ये जो कैप्टिव्स हैं इजरायली, इनको छुड़वाना अब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इजराइल के जो इकदामात हैं वो पहले दिन से बताते हैं कि कैप्टिव्स इजराइल की प्रायोरिटी कभी थे ही नहीं। ठीक है, और इजराइल जो है वो जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है, जो जिस पैटर्न के साथ वो यहां पर जेनोसाइड कर रहा है, तो कैप्टिव्स उसकी प्रायोरिटी थे ही नहीं, लेकिन कैप्टिव्स ही को जवाब बनाकर वो ये सारा कुछ कर रहा था। अब ये बात इजरायली गवर्नमेंट के जुबान पर खुद ही आ गई है कि कैप्टिव्स तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। लेकिन इजराइल के अंदर तो सबसे सेंसिटिव मसला ये है ना कि कैप्टिव्स को लेकर आना है, क्योंकि उसकी एक और बड़ी अहमियत है। देखें, ये सारे सेटलर्स हैं जो पूरी दुनिया से यहां पर आकर आबाद होते हैं, तो वो ऐसी जगह पर आबाद क्यों होना चाहेंगे जहां की जो एंटिटी है वो उनकी जान की भी हिफाजत न कर सके? भाई, ये जो सेटलर्स हैं, कल को कोई और दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये जो इजराइल का यानी सेटलर्स में जो कॉन्फिडेंस है वो इसके साथ डिस्ट्रॉय हो गया कि भाई ये तो हमें बचाने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा, इसलिए अब इजराइल के अंदर जो है वो जो क्योस है वो और बड़ा है इन स्टेटमेंट से। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की, देखिए आज वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गजा पर गिराएंगे। कोई भी न्यूक्लियर ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों इस्तेमाल करती है? वो इसलिए इस्तेमाल करती है जब उसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज फेल हो जाएं। यानी अभी तक न्यूक्लियर इस्तेमाल तो नहीं हुआ, जब अमेरिका ने बनाया था उस वक्त इस्तेमाल हुआ, उसके बाद तो दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। तो न्यूक्लियर इस्तेमाल के बारे में क्या थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि वो कब इस्तेमाल होगा? जैसे अभी रशिया की जंग तो जारी है यूक्रेन में, लेकिन न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं हुआ। कब इस्तेमाल होगा? जब कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी,
یا فیل ہو جائیں گی تو وہ نیوکلیر استعمال کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو سوفسٹیکیٹڈ ملٹری مشین ہے, جس کو پوری امریکہ کی, پورے یورپ کی سپورٹ حاصل ہے, ساری ٹیکنالوجی, ساری سوفسٹیکیٹڈ ملٹری مشینری ویسٹ کی, وہ غزہ میں فیل ہو گئی ہے اور حماس نے اس کو شکست دے دی ہے. اور جو ان کا سٹارویشن کا ویپن تھا, جو جینوسائیڈ تھی, اس کو بھی فلسطینی جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, فلسطینی سیویلینز اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ نیوکلیر, یعنی ان کا اتنی زیادہ بومبنگ سے, زمینی آپریشن سے, اس سب سے جی نہیں بھرا, پھر سٹارویشن کا ویپن استعمال کیا, اب اس کا مطلب وہ بھی ناکام ہو گیا, اب یہ نیوکلیر گرا دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کی اپنی شکست کی علامت ہے کہ غزہ وہاں پر اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ نیوکلیر وہاں پر گرانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ان کی ساری کنونشنل کیپیبلٹیز جو ہے تباہ ہو گئی ہیں اور شکست کھا گئی ہیں, یہ بات, اور پورے ویسٹ کی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس کے اوپر جو شدید ریزنٹمنٹ ہے, اور وہاں پر آلریڈی یہ بات چل رہی ہے کہ اب نتنیاہو کو اٹھا کر جو باہر پھینکنا ہوگا. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کے 2 بیانات دیکھیے. ہیریٹیج منسٹر پرپوز کہ کیپٹیوز کو ابنڈن کر دیا جائے, لیونگ دیم ٹو ڈائی آفٹر سجیسٹنگ نیوکلیر بامبنگ آف غزہ. پھر نیوکلیر بام گرائیں گے تو کیپٹیوز بھی تو مارے جائیں گے. اور اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ لانگ اگو اسرائیلی گورنمنٹ نے جو کیپٹیوز ہیں ان کو سیکریفائز تو کر دیا تھا, اب یہ اپنی زبانی جو ہے اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سینسٹیو معاملہ کیپٹیوز کا ہے, جس کو اب اسرائیلی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تو واپس لانا ہی نہیں چاہتے, اب یہ تو ہماری پریورٹی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل دوسری ڈائمنشن ہوگی. اس کے علاوہ یہ سارے جو ہے وہ تاریخ کے کوڑا دان میں جائیں گے, اور بڑے سینچریز پر مبنی کانسیکوینسز ان کے لیے آ رہے ہیں. سینچریز تک ان کے کانسیکوینسز جب وہ ختم نہیں ہوں گے. جو بنیادی لاس ہے وہ اس وقت سیویلینز کا لاس ہے, لیکن جہاں تک ان کے مظالم کی بات ہے, اب دیکھنا یہ بات کر رہے ہیں نیوکلیر بامبنگ کریں گے, فلانا کریں گے, تو یہ تاریخ کے کوڑا دان میں بہرحال جائیں گے. ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے جرنلسٹ کو الاؤ کرنے سے انکار کیا, اور جن ممالک نے وہاں پر ایئر ڈراپ کی ہے ان کو کہا کہ کوئی ویڈیوز نہ بنائیں. یعنی اسپین نے, یو ای نے, جارڈن نے, بہت سارے ممالک نے وہاں پر ایئر ڈراپ کی ہے ایڈ, تو ان کو کہا گیا کہ کوئی ویڈیوز نہ بنائی جائے. کچھ ممالک نے بنائی ہیں. اسرائیلی گورنمنٹ نے کہا کہ اگر وہ پبلش کر دی گئی تو ہم تمہیں جو وہ ایئر ڈراپ نہیں کرنے دیں گے, کسی کو بھی ایئر ڈراپ نہیں کرنے دیں گے. اسرائیل پریونٹس ایئر فورس پارٹیسپیٹنگ ان ایئر ڈراپس فرام allowing journalists to film the massive destruction in Gaza. اسرائیل نے تھریٹ کیا کہ یہ ایئر ڈراپ کو, جو ایڈ ہے, اس کو روک دے گا if videos documenting the destruction in Gaza Strip are published. اس سے کیا اندازہ ہوا کہ غزہ میں جو ڈسٹرکشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے ہے. جو کیجویلٹی, اب دیکھنا 60,000 آفیشیل تعداد ہو گئی ہے شہادتوں کی. یہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے آفیشیل نمبرز کل جاری ہوئے, 60,000 تو آفیشیل نمبر ہیں, اور مختلف جو ہے وہ انسٹیٹیوشن یہ دعویٰ کر چکے ہیں یہ تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز جو مختلف ممالک نے بنائی ہیں, امیجز بنائی ہیں غزہ میں ڈسٹرکشن کی, تو وہ جاری کریں گے, تو یہ کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں جو اصلیت ہے وہ ابھی تک دنیا کے سامنے ہی نہیں ہے. جو فاقوں کی صورتحال ہے, جتنے لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں, جو اصل وہاں پر سفرنگز ہے وہ 100% ہمارے سامنے ہیں ہی نہیں, اور جتنی ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ماڈرن ٹائم میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے, اس کا کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اسرائیلی ایک اور اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے گورنمنٹ آف دا اکتوبر 7 از موونگ فرام ملٹری فیلئر ٹو ا پولیٹیکل کولیپس. مکمل کولیپس کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں, یہ ایک اندر سینٹیمنٹ ہے. اور جو اسرائیلی ملٹری آفیشلز ہیں وہ مظاہرے کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی مظاہرے شروع کر رہے ہیں. Former military and security officials decide to demonstrate to demand end to the war and return the captives. یعنی اسرائیلی لیڈ سامنے آ چکی ہے, ان کے سائنٹسٹ, ان کے آرٹسٹ, ان کے پروفیسرز, بہت سارے, یعنی اسرائیلی لیڈ اکراس دی ورلڈ. اور اب ان کے جو ملٹری اور سیکورٹی آفیشلز ہیں, جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, وہ بھی پہلی بار جب وہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. تو ان کو کوئی فلسطینیوں سے ہمدردی نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اوپر. آپ دیکھیں نا, پوری دنیا اپنے دروازے اسرائیلیوں کے لیے بند کر رہی ہے, اور اسرائیل پوری دنیا میں جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اسی درمیان حزب اللہ اور ایران, ٹھیک ہے, ایران کے بارے میں پہلے دن سے یہ بات, یعنی جب سے سیز فائر ہوا ہے, یہ بات تو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ ایک انکمپلیٹ وار ہے جو دوبارہ ہونی ہے. اور خود ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو سیز فائر پر بلیو نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے بھی کہا تھا کہ ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی, ہم حملہ کریں گے. اور ابھی رشیا نے کچھ دیر پہلے, کچھ گھنٹے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمیں کنسرن ہے, یہ جو بار بار دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں دوبارہ جنگ یہاں پر ہو سکتی ہے. تو ابھی جو سگنلز وہاں سے آ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں غزہ میں وہ مزید یعنی کہ سٹارویشن اور رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حزب اللہ اور ایران کی جنگ ہوگی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے جو غزہ میں نہیں رک رہا ہے معاملہ. اس لیے ایران اور حزب اللہ اس وقت اس طرح سے تیار ہیں. حزب اللہ پرووائڈ ریزیڈنٹس آف دا ولیجز ود ڈسپلیسمنٹ سپلائز ڈیو ٹو دا کنسرن آف وار ریٹرننگ. یہ ال عربیہ نیوز, سعودی عربیہ کا میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے کہ مختلف ولیجز سے حزب اللہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو جائیں, یعنی بارڈر ایریا سے پیچھے چلے جائیں, کیونکہ وار از ریٹرننگ, جنگ دوبارہ آ رہی ہے.
اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے جو کچھ دیر پہلے جاری ہوئی ہیں. وی ول ریسپونڈ فیملی اینڈ ٹو اینی نیو ایڈونچر آف دا زائنسٹ اینٹی may commit against us. The United States paved the way for the Zionist aggression against us last month. یعنی ایرانی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ہم, اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو اس کا ہم جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, واضح ہے نا کہ بھئی ایڈونچر ہونے جا رہا ہے. بھئی قطر یا سعودی عربیہ یا یو ای یا جارڈن تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جواب دیں گے, کیونکہ ان پر حملہ ہونے نہیں جا رہا, تو حملہ ایران پر ہونے جا رہا ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے. اور حزب اللہ کی بھی جو سگنل آ رہے ہیں تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے. اس کے ساتھ ناظرین جو عرب گورنمنٹس ہیں بہت زیادہ دباؤ میں, دباؤ تو پہلے دن سے ہے اور لوگ تو قبول نہیں کر رہے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو غزہ میں نئی رپورٹس آ رہی ہیں, لوگ فاقوں سے مارے جا رہے ہیں, تو ندامت کا ایک اگلا ظاہر ایک لیول ہے. تو اب جو عرب گورنمنٹس کا دباؤ ہے وہ کسی اور سطح پر جا چکا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پروٹیسٹ ٹارگٹ ایجپشین ایمبیسیز ورلڈ وائڈ بلیمنگ کائرو فار سلوئنگ ایڈ ایٹ غزہ بارڈر. یہ بہت بڑا کرائسس ہے جو مصر اور عرب گورنمنٹس کے لیے پیدا ہو رہا ہے. ورلڈ وائڈ ایمبیسیز پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں مصر کی گورنمنٹ کے خلاف. ابھی آپ کو یاد ہے کچھ گھنٹے پہلے غزہ کی جو ایمرجنسی کمیٹی ہے اس نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ مصر رفح کراسنگ کھولے. حالانکہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل رفح کراسنگ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کبھی بھی نہیں کھولے گا, لیکن آپ کا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں ہے, تو آپ اپنی طرف سے کھولیں, لوگوں کو داخل ہونے دیں, ٹرکس کو داخل ہونے دیں, وہ اسرائیل سے جا کر خود ہی نمٹ لیں گے. اب یہ دباؤ مصر کے اوپر ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ادھر سے ہٹ جائیں اور ٹرکس جو کھڑے ہیں ان کو داخل ہونے دیں, آگے سے اسرائیل بامنگ کرے گا تو دیکھی جائے گی. ایڈ ورکرز کو آنے دیں, باقی بہت سارے 30,000 کے قریب لوگ رفح بارڈر پر بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے اور مڈل ایسٹ سے 30,000 کے قریب لوگ, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اندر جانے دیں. تو اب یہ ورلڈ وائڈ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے. مصر ہے نا بھائی, مصر کوئی ایسی کوئی سپر پاور تو نہیں ہے, اور اس کی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ اندرونی کیوس ہے, اکنامک کرائسس بہت بڑا مصر کے اندر ہے, اور پھر مصر کی ایک ہسٹری بھی ہے, اور مسلم برادرہڈ جو ہے وہ اس کا آغاز بھی مصر سے ہوا, حماس اسی سے متاثر ہے, پھر مصر نے جنگیں بھی کی ہیں. بھائی لوگ تو وہی ہیں نا جو اسرائیل سے لڑے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں ندامت ہے ظاہر ہے. تو یہ بڑا مطلب ورلڈ وائڈ مصر کی ایمبیسیز کے بعد جو مظاہرے شروع ہو گئے. اب مصر کی گورنمنٹ شدید دباؤ میں ہے, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اب وہ کہنے کہ آپ اپنی طرف سے جو رفح کراسنگ کھولیں, اور آپ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں ایڈ کو. دیکھیں مصر بالکل ظاہر ہے کہ چاہتا ہے کہ ایڈ اندر جائے, وہاں پر سیز فائر ہو, ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن اب چاہنا کی بات نہیں ہے. چاہتے تو بھائی گورنمنٹس کا کام صرف چاہنا نہیں ہوتا, گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے کچھ کرنا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یعنی وہ اسرائیل پر اب اتنا بلیم نہیں کیا جا رہا, اصل بلیم ان ممالک پر کیا جا رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہے. اسرائیل کی حقیقت تو سب جان چکے ہیں نا, اب اصل دباؤ ان پر آ رہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار اصل میں آپ ہیں. تو یہ مصر کی گورنمنٹ بالکل اس کو افورڈ نہیں, بہت بڑا یہ پریشر ہے, اور ورلڈ وائڈ یعنی ان کے ایمبیسیز. اچھا, اسی درمیان مالٹا کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے ساتھ وہ بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں سپٹمبر میں جو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. یہ مالٹا نے بھی اناؤنس کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ 15 ملکوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے مزید ریکگنیشن کے حوالے سے, اور فرانس بیکڈ یہ اسٹیٹمنٹ ہے. فرانس کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے, فرانس اینڈ 14 ادر نیشنز ایشو نیو یارک کال ارجنگ ریکگنیشن آف دا پیلسٹائن. Turkish media, 15 countries back French-led move calling for Gaza ceasefire and Palestinian state solution. Middle East, support grows for Palestinian statehood. اور فرانس کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں 15 countries issue a collective call intending to recognize the state of Palestine and invite more countries to join. یعنی اب فرانس نہ صرف تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے بلکہ فرانس اب باقی کنٹریز کو بھی پش کر رہا ہے کہ وہ بھی تسلیم کریں. تو یونائٹڈ نیشن کی جو کانفرنس ہے اس میں فرانس, برطانیہ, مالٹا یہ اناؤنس کر چکے ہیں. پرتگال نے کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں. تو باقی بہت ساری طاقتیں یورپ کی بہت میجورٹی یعنی اکا دکا شاید کو ملک بچ جائے, وگرنہ میجورٹی جو ہے وہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہی ہے. لیکن اس سب کے ساتھ پہلی بنیادی چیز ریکگنیشن سے بھی زیادہ تو سیز فائر ہے. کیا یہ 2 مہینے تک یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور جو ہے وہ وہاں پر ریکگنائز کریں گے اور غزہ میں یہ کچھ ہوتا رہے گا؟ بھائی غزہ کو اس وقت یہ کنسرن نہیں ہے کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, غزہ کا کنسرن تو سیز فائر ہے. اور جو فاقوں کی صورتحال ہے اس میں تو پتہ نہیں فلسطینی 2 مہینے اس کو افورڈ کریں گے بھی صحیح. جو فاقوں کی صورتحال ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں جس سطح پر, جس سٹیج پر فاقے جا چکے ہیں. تو ادھر نتنیاہو بھی ارادہ رکھتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر وہ انیکسیشن کا باقاعدہ اعلان کر دے. ادھر حزب اللہ اور ایران بہرحال تیاری کر رہے ہیں. تو کافی زیادہ ڈینجرس ٹائم ہم آگے دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ڈینجرس ٹائم ہم آگے دیکھ رہے ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل نے کیا رپورٹ کیا ہے, اسرائیلی ریزرو سولجر جو غزہ میں گئے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اٹ از امپاسبل ٹو ایلیمینیٹ دا حماس. بالکل حماس نے ان کو شکست دی ہے, اور یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ تھوڑی سی بہادری تو ہمت اور دکھاتے. حماس کو ایلیمینیٹ کرنا ناممکن ہے, یہ اسرائیلی سولجرز کہہ رہے ہیں وال اسٹریٹ جرنل کو. اور چائنا نے کہا ہے وی اپوز اسرائیلز ایسکیلیشن آف آپریشنز ان غزہ اینڈ کنسرنڈ اباؤٹ دا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر.
تو یہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. اگر یہ مڈل ایسٹ کے ممالک چائنا اور رشیا کو کہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مزید پریشر بڑھا سکتے تھے, لیکن پہلے تو ان کے اختلافات تھے نا, یہ تو حماس کو مانتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تو اچھا ہی نہیں لگا جو حماس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا سیز فائر کا, تو روکا جا سکتا تھا, یہ کوئی بات نہیں, روکا نہیں جا سکتا تھا. چائنا اور رشیا ان کے لیے بہت حد تک آگے بھی انٹروین کرنے کے لیے تیار ہوتے اگر یہ کوئی کولیکٹیولی, بھائی کیا یہاں سے مڈل ایسٹ کے حکمران گئے ہیں بیجنگ یا ماسکو؟ الٹا پیوٹن نے بھی ان کو اکتوبر میں بلایا ہوا, یہ جاتے نا یہاں سے 4-5 اور کہتے ہیں پیوٹن کو کہ بھائی وہ, اور چائنا کے صدر کو. بہرحال اب یہ تاریخ میں اس کو کس طرح یاد کیا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں پورے پلانٹ پر کوئی بھی سویلائزڈ کوئی بھی نیشن جو ہے وہ افورڈ نہیں کرے گی, وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی کہ اگر اس کے لوگوں کے ساتھ جینوسائیڈ ہو رہا. اب آپ دیکھیے یہ جو لکیریں ہیں کہ اچھا یہ مصر ہے, اچھا جی یہ جارڈن ہے, اچھا یہ سیریا ہے, یہ لیبنان ہے, یہ لکیریں تو برطانیہ اور فرانس نے کھینچی ہوئی ہیں. اوور آل تو یہ ایک ہی عرب قوم ہے نا جو اس ایریا میں رہتی ہے, اس لینڈ پر رہ رہی ہے, تو یہ ایک ہی قوم ہے. یہ لکیریں تو فرانس اور برطانیہ کی کھینچی ہوئی ہیں, تو یہ انہی کی قوم ہے جو اس وقت جینوسائیڈ فیس کر رہی ہے. تو یہ کسی تناظر میں بھی یہ تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں, اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن تھی نہیں کہ یہ خاموش بیٹھے رہتے, لیکن ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا بڑا اقدام اٹھایا نہیں ہے. امریکہ میں جو اسرائیلیوں کی لارجسٹ آرگنائزیشن ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس نے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا اور کہا کہ سینکشنز لگائی جائیں. اس کے بعد برطانیہ کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اسرائیلیوں کی وہ بھی سامنے آ گئی ہے, اور اس نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے جو کچھ اسرائیلی گورنمنٹ وہاں پر کر رہی ہے. اور وہاں پر سٹارویشن کو انہوں نے کہا کہ ہو رہے ہیں, مطلب ریکگنائز کیا کہ سٹارویشن ہو رہے ہیں, اور فل فار سیز فائر ہونا چاہیے, اور فل فار جو ایڈ ہے وہاں پر داخل ہونی چاہیے. تو مطلب اب دیکھنا کہ کوئی بیانیہ بچا نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے جو پی ایل اے ہے جو آرمی ہے چائنا کی, کنڈکٹس ایئر اینڈ نیول پیٹرولز نیئر ہوانگیان آئیلینڈ امid provocations. Chinese rightful claim to the island and surrounding waters is grounded in historical and legal precedents. Chinese government جو ہے وہ consistently promote کر رہی ہے peaceful dialogue while resisting militarization and foreign meddling. تو چائنا کی جناب وہاں پر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, ایئر اینڈ نیول جو ڈرلز ہیں وہاں پر ہو رہی ہیں, پیٹرولنگز ہو رہی ہیں, اور پیسیفک میں ملٹرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا جو سیز فائر ہوا ہے, آج چائنا نے لکھا ہے چائنا کمبوڈیا اینڈ تھائی لینڈ ہولڈ ٹرائلیٹرل انفارمل میٹنگ ان شنگھائی. چائنا درمیان میں آیا ہے, بنیادی طور پر ملیشیا نے سب سے پہلے کروایا, لیکن چائنا درمیان میں اصل میں ہے, کیونکہ یہ ساری گریٹ گیم بھی تو چائنا ہی کے خلاف ہے. تو چائنا نے بلایا ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کو, اور وہاں پر شنگھائی کے اندر جب میٹنگ ہو رہی ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, ڈینجرس ترین صورتحال ہے. دیکھتے ہیں اگلے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. آپ نے راز روکا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.